बड़े सुकून की छोटी कीमत। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मई को मीनार पाकिस्तान पे जलसे का ऐलान कर दिया है। इससे पहले वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने मर्दान के जलसे में ऐलान किया था कि वो लाहौर जाएंगे। DC लाहौर को इस हवाले से दरख्वास्त भी दे दी गई। अब देखना ये है कि क्या KP हुकूमत जो है वो बआसानी लाहौर में अपना जलसा कर पाएगी या नहीं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है डॉक्टर शफ़क़त अयाज साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफ़क़त आपके वक्त का। थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से हम अक्सर आपसे बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, अमन की कोशिशें कर रहा है, ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आ रहा है, इस पे आपका और आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट पाकिस्तान का जो किरदार है ये हम हमारे लीडर इमरान खान साहब जो थे वो 2002 से वो कहते आ रहे थे कि पाकिस्तान जो है हमेशा अगर दुनिया में जो मुज़ाकरात होते हैं उसका हिस्सा बने, यानी कि अमन का हिस्सा बने, तो बेहतर है बजाय ये कि हम किसी पराई जंग का हिस्सा बने। और आज आप देख रही है कि हमने जैसे एज ए मीडिएटर रोल प्ले करना शुरू कर दिया है, तो पूरी पाकिस्तान की जो है पूरी दुनिया में इस वक्त जो है इज्जत बढ़ी है और लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अब इससे हमने फ़ायदा क्या लेना है और किस तरह हमने इसको डील करना है। ये नहीं हो सकता कि जिस तरह अभी हमने पूरा इस्लामाबाद जो है वो ब्लॉक किया हुआ है और हम ये समझ रहे हैं कि शायद हम बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने लोगों को इतना नुकसान दें कि वो जो है, आपको पता है कि अरबों रुपए का डेली नुकसान हो रहा है। कराची इस्लामाबाद में तमाम ट्रैफिक बंद है, लोग जो है ना घरों से नहीं निकल रहे, कारोबार बंद है, ऑफिस बंद है, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां बंद है। तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, ये था कि हम एक उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको हम एक टेबल पे लेके आ रहे हैं, तो हमने उनसे भी फायदा लेना है कि जो हमारे ईरान के साथ जो ताल्लुकात थे उन पे हमने बात करनी है कि अगर हम उनके साथ ये जो हमारे स्मगल्ड तरीके से वो आते हैं, स्मगलिंग करके तेल लेकर आते हैं, इससे बेहतर है कि हम उस मुआहदे को डॉक्यूमेंटेड बनाए इसी रूम में कि जिस तरह हम उसको एक टेबल पे लेके आ रहे हैं, ना कि हम उनके लिए तो आसानी पैदा करें लेकिन अपने मुल्क के लिए कुछ ना करें। ये नहीं हो सकता। अब उनका जो डील हो रहा है, आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका क्यों बैक स्टेप हो रहा है, उसकी वजह यह है कि उनको लगा है कि उसको जो है ना फाइनेंशियली फायदा है, ना जो है उनको पॉलिटिकली फायदा है, और जो उसका बयानिया था ईरान के हवाले से और इजराइल का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है, तो वो सब कुछ लूज कर रहा है। इसलिए वो जो बना बनाया सुलह उन्होंने कराया, वो कराने की कोशिश कर रहे थे और जो है ना वो पीछे हट गए। वजह ये थी कि उनको इससे नुकसान हो रहा है। अब ईरान को जो है ना हर तरफ से फायदा है। आप देख रहे कि ईरान की करेंसी बढ़ी है, ईरान जो है उसका अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं तो उनके जो पूरी दुनिया में काफी अरसे से जो उनके पैसे, मतलब आपको पता है कि उनको सीज किया गया है फंड्स को, तो वो जो है वो आ जाएंगे ईरान में। इससे आपको पता है कि जो इनके बैंकिंग है, बैंकिंग का जो उनका तरीका स्टॉप हुआ था वो शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये कि उनका जो ईरान जो है, आपको पता है कि पूरी दुनिया को सप्लाई दोबारा से शुरू कर देगा और उस पर वो पाबंदियां हट जाएंगी। और अमेरिका जो ये कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि अमेरिका चाह रहा था कि पूरी दुनिया उससे तेल ले, तो उसमें वो कामयाब नहीं हो रहे। आपको पता है पॉपुलैरिटी उसकी खत्म हो रही है, तो वो डॉक्टर शफ़क़त, मीडिएशन के हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन सुहेल आफरीदी ने मीनार पाकिस्तान में जलसे की जो है वो दरख्वास्त दी है DC लाहौर को। क्या लाए अमल होगा अगर आप लोगों को इजाज़त मिल जाती है, या अगर नहीं मिली तो वो भी बताएं। देखिए, हमने तो हमेशा कानून पे चल के हमेशा जो है इनको लेटर्स लिख के है, लेकिन आपको पता है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, 17 सीटों की हुकूमत है, तो ये इनका ना आवाम के साथ कोई वास्ता है, ना ही आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। हम पिछली दफा भी जब आए थे तो हमने प्रॉपर्ली और इनको डेमोक्रेटिक तरीके से इनको इन्फॉर्म किया था कि एक सिटिंग और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है वो आपके सूबे में आना चाहते हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि वहां पे कम से कम अगर वो वेलकम ना करती तो कम से कम वहां पे वो अपनी पुलिस को और अपनी इंतजामिया को बताते कि आपने इनको एक प्रोटोकॉल देनी है जो जो इनका हक बनता है। अगर कल को
کوئی بھی چیف منسٹر اگر خیبر پختونخوا آتا ہے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون پہ چلنا نہیں ہے. ہم نے لیٹر اس دفعہ بھی ہم دے رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے الٹا ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا, ہمارے لوگوں ڈاکٹر شفقت کیا اگر اجازت مل جاتی ہے تو اہم اعلانات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ٹائیگر فورس کے قیام کا کہا گیا تھا کہ رمضان کے بعد عید کے بعد جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا. دیکھیں آپ نے دیکھا نا کہ ہمارا ورکر جو ہے وہ آج بھی اسی اسپیرٹ کے ساتھ نکلتا ہے جلسوں کے لیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم ملیٹنٹس نہیں ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, اور خان صاحب نے جس طرح پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم امن کا راستہ ہمیشہ چنیں گے, تو ہم کیسے اپنے ملک میں وہ راستہ چن لیں گے یا چن سکتے ہیں کہ جس میں ہمارے ورکرز کو بھی نقصان ہو اور اس سے ہمارے اداروں کو بھی نقصان ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2 سالوں سے اڈیالہ کے سامنے جا رہے ہیں, ہم سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے دھرنا دیا, ہائی کورٹ کے سامنے دھرنا دیا, ہم کراچی گئے, ہم لاہور گئے, ہر جگہ جب ہم جاتے تو امن کے جھنڈے کے ساتھ ہم جاتے ہیں. ہم کسی بھی جگہ پہ آئین اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود جو ہے آرٹیکل 15, 16 اور 19 کی پامالی کرتے ہیں. یہ خود جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آئین کو نہیں مانتے, یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو ہی نہیں مانتے. تو ہم تو ہمیشہ جو ہے آئین اور قانون پہ چلنے والے لوگ ہیں. آج بھی ہم آپ کو یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ نے دیکھا مردان میں کتنے لوگ نکل آئے تھے. اگر یہ لوگ اس کے درمیان میں سے سہیل آفریدی صاحب اور ہماری لیڈرشپ ہٹ جائے تو یہ تو سارے جو ہے نا وہ نکل جائیں گے, دھرنے پہ بیٹھ جائیں گے. تو جب یہ دھرنے پہ بیٹھ جائیں گے اور پھر ان کے ساتھ لوکل کمیونٹی آگے شامل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ خون خرابہ ہوگا. یا آپ ان کی بات مانیں گے یا خون خرابہ ہوگا. اس لیے ہم چاہتے ہیں, اور آپ نے کل چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کو سنا اسمبلی میں کہ اس نے یہ بات کی کہ ہمیں مجبور نہ کریں. آپ اگر دیوار سے ہمیں لگا رہے ہیں تو آخر ہم پڑ جائیں گے. آپ کیوں ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم وہ راستہ چنیں جس کو ہم نہیں چننا چاہتے؟ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا. پھر وہ جو 9 میں یہ لوگ کہہ رہے کہ ہم نے کیا تھا, ہم کہہ رہے یہ ان لوگوں نے کیا تھا, سی سی ٹی وی کیمراز نکالے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سیدھی بات کو تو مانتے نہیں ہیں, آئین کو نہیں مانتے, قانون کو نہیں مانتے. جب ہم کل بیٹھ جائیں گے دھرنوں پہ بیٹھ جائیں گے, ڈی چوک کو چلے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ یہ لوگ آئین کو نہیں مانتے, قانون کو نہیں مانتے, لیکن آپ نے تو پوری کے پی اسمبلی کو عمران خان اسٹیڈیم پشاور میں وہاں پہ جو ہے جلسہ کر دیا, سیشن لگا دیا. تو یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اس کی منطق کیا تھی؟ آخر یہ اتنا ضروری کیوں تھا؟ اور اپوزیشن نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا. جی نہیں, یہ اچھا, میں آپ کی نالج میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ یہ تقریباً اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا, اور مسجد معبد خان جو ہے اس میں یہ اسمبلی انہوں نے رکھوانے کی کوشش کی تھی سیشن, لیکن وہ نہ کر سکے. لیکن اس دفعہ جو ہم کر رہے تھے, حالانکہ اگر میں آج بھی یہ کہوں, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ, اور فیڈرل حکومت کو, کہ وہ ہر اسمبلی میں جو ہے ہر پروونس میں جو ہے وہ اسی طرح کے وہ کر لے, سیشن کر لے, جس میں اچھا میں نے اس میں مشورہ دیا تھا کہ آپ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس کو لے کر آئے جو نیوٹرل لوگ ہو, جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ نہ ہو کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نعرہ بازی کریں. جو ان لوگوں کو سنیں گے اور ان سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ دیکھیں گے کہ ہماری جو ریپرزینٹیٹیوز ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, یہ اسمبلی میں کس طرح کی آواز جو ہے ہمارے لیے بلند کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ آج آپ دیکھ رہے کہ پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کا ویولا مچا ہوا ہے. اگر ایران کے پی اسمبلی بھی تو لا سکتے تھے. نہیں دیکھیں ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس میں, تو اگر سیکٹریز اور جو یہ میڈیا والے بیٹھ جائیں تو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, 100 سیٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس میں لوگ بیٹھ جائیں. تو یہ تو اوپن میں, اچھا یہ میرا مشورہ ہے ویسے کہ اگر پنجاب میں ہو جائے, سندھ اور بلوچستان میں ہو جائے, بلتستان اور کشمیر میں ہو جائے, اور وہاں پہ اوپن سیشن رکھ کے جس میں پاکستان کا یہ جو ابھی گلوبل میڈیٹر بنا ہوا ہے اس پہ بات کی جائے کہ پاکستان کا پوری دنیا میں اس وقت امن کے حوالے سے کیا کردار ہے. تو میرے خیال سے, اور اس طرح کی کئی سیشن رکھیں کہ اس میں کویسچن آنسر سیشن بھی ہو, جس میں ملک کی مفاد کی بات ہو, جس میں اکانومی کی بات ہو, نوجوانوں کی بات ہو, کاروبار کی بات ہو, فورن افیئرس کی بات ہو, تو کتنا اچھا لگے گا. اور اس میں جو اسٹوڈنٹس ان کو دیکھیں گے تو ان کو بھی لگے گا کہ اگر ہم ایجوکیشن حاصل کر کے آئیں گے تو کتنا اچھا ہوگا کہ جب ہم یہاں پہ اپنی ملک اور اپنی قوم کو ریپرزینٹ کریں گے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور آپ جو کہہ رہی ہے کہ کل مطلب اس میں معاملات خراب ہوئے, اپوزیشن نہیں آیا,
تو اپوزیشن آپ کو پتہ ہے کہ اس میٹنگ میں بیٹھے رہے, تمام لوگ آئے تھے اپوزیشن لیڈرز, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا, اور یہ جا کے 2 دن پہلے انہوں نے وہاں کا وزٹ کیا اور یہ طے کر لیا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, اور طریقے کے ساتھ اس سیشن کو ہم نے چلانا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ادارے جو ہے وہ اتنی انوالومنٹ کر لیتے ہیں کہ وہ پورا سیشن جو تھا وہ ختم ہو گیا, اور اس میں لوگوں کو شاید دھمکایا ہے, بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس سیشن میں نہیں جانا. حالانکہ اس سیشن کو پازیٹیولی لینا چاہیے تھا, اس میں پاکستان کی بات ہونی چاہیے تھی, پاکستان کی ایز اے گلوبل میڈیٹر کی بات ہونی چاہیے تھی. میرے خیال سے پاکستان کی اکانومی ہو سکتی تھی, پاکستان کی جو فورن افیئرز ہے, چائنا پہ بات ہو سکتی تھی, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے جس میں ان کا ایک بہت بڑا. سہیل آفریدی کے جلسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈی چوک کے نعرے لگتے رہے, لیکن ڈی چوک کا رخ نہیں کیا گیا. اور اس وقت کیونکہ اسلام آباد میں بھی سخت سیکیورٹی ہے, پاکستان جو ہے وہ گلوبلی امن کی بات کر رہا ہے, میڈیشن کروا رہا ہے 2 فریقین کے درمیان. اس جنگ بندی کے بعد, مکمل جنگ بندی کے بعد, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی ٹف لائے عمل جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو لے کے؟ دیکھیں, ہم کبھی بھی آرام سے بیٹھیں گے نہیں. اگر یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے اور ہم احتجاجوں پہ نہیں نکلیں گے, تو یہ کسی کی بھی خام خیالی ہو سکتی ہے. دیکھیں, 1 مہینہ یہ ہم ڈیلے کر دیں گے, ہم 1 مہینہ جو ہے نا اور اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلے جائیں گے, آخر میں تو ہم نے نکلنا ہے. کیونکہ سی ایم سہیل آفریدی پہ ورکرز کا بہت بڑا برڈن ہے, اور ہمارا ورکر اس وقت یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں. اگر ہم اسلام آباد نہیں جاتے اور ہم ہر چوک میں بیٹھ جاتے ہیں, یا ہم موٹر وے کو بلاک کرتے ہیں, جی ٹی روڈ کو بلاک کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تیل کی رسائی, یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری, آپ کو پتہ ہے کہ کچن میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں جو ہے اگر بند ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اپنی صوبے کو بند کریں گے تو ہمارا صوبہ جو ہے وہ ہمارے خلاف اٹھ جائے گا, یہ بھی ان کے کام خیالی ہے. ہماری صوبے نے عمران خان کو ووٹ دیا ہوا ہے, اور ہمارا صوبہ جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ اگر ہماری لیڈر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یہاں پہ تو 100% لوگ جو ہے عمران خان کے چاہنے والے ہیں. پورے پاکستان سے 90% لوگ جو ہے وہ عمران خان کے چاہنے والے, انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے, اور اس کا لیڈر جیل میں ہے. تو وہ تو چاہیں گے کہ وہ نکلے. اس زندگی سے کیا فائدہ کہ ہم یہاں پہ بیٹھے. آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک جرنلسٹ کے بھائی کو اغوا کیا گیا ہے, صرف اس لیے کہ انہوں نے پی سی بی پہ کیوں آواز اٹھائی ہے, اور انہوں نے کیوں جو ہے محسن نقوی کا نام لیا ہوا ہے. تو کیسے یہ ملک چل سکتا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے 3 سالوں میں چلے گئے. محسن نقوی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ $100 ارب جو ہے پاکستان سے وہ چلا گیا ہے باہر ملکوں میں. تو آپ کے ملک میں ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو برآمدات ہے وہ ختم ہو چکی ہے, 33% تک ہماری جو ہے وہ آ گئی ہے برآمدات. تو کہاں پہ یہ سروائیو کریں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سعودی عرب سے جو ہے نا $3 ارب لے کے یو اے ای کو جو ہے نا $2 ارب دے دیں. تو آپ نے تو $100 ارب ہے وہ کہاں پہ رکھ دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے سوچنا ہوگا, $1 ارب ہم نے سوچنا ہوگا کہ اس طرح ملک نہیں چلتا. آپ کتنی جو ہے بھیک مانگ لیں گے, کتنا جو ہے نا آپ ہائبرڈ نظام سے جو ہے اس ملک کو چلا لیں گے. آپ کے اس ملک میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 1.80 کروڑ نوجوان جو ہے وہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے. اندازہ کریں. تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ پنجاب میں جا کے دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, سندھ بلوچستان میں دیکھ لیں, ہر جگہ پہ جو ہے اس وقت لوگ بے چین بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شفقت ایاز, آپ کے وقت کا سینئر رہنما تھے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان خدیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اب رات میں بھی چلاؤ سولر پاور ود انوریکس